औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मुल्क में इस वक्त जो एक भाग दौड़ लगी हुई है, मुज़ाकरात और फिर इस हवाले से बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस और बैकडोर चैनल्स, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इसी हवाले से जनाब इसहाक डार साहब की आज फिर फौरी तौर पे मुलाकात सदर ममलकत से, इसी के साथ फिर कुछ है जी अहमद मीर साहब जो हैं उनकी कुछ बयानात हैं, बड़े तहलका मचाने वाले हैं, इंकशाफात, उन पे बात करेंगे। और ऑडियो लीक्स जो है, ऑडियो लीक्स इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा जिक्र मैंने पहले किया था, मगर अब थोड़ा सा जो पहले मैं बताया इसहाक डार साहब से मुलाकात, और उसके साथ जोड़ के ही इसको भी हम बात करेंगे। इस पे इसहाक डार साहब, आपको मालूम है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, एक हफ़्ते में ये दूसरी मुलाकात है। आज हंगामी तौर पर वो फौरी तौर पर जो है वो गए हैं आरिफ अलवी साहब से मुज़ाकरात करने, मिलने। अब इसके ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है बैकडोर चैनल्स में इस वक्त, जो इनके कॉन्टैक्ट्स है बिटवीन पीटीआई और पीडीएम, ये सारे जो है उसके रिज़ल्ट्स हैं जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये ज़ाहिर है इसहाक डार साहब, आपको मालूम है, बहुत पावरफुल उनकी हैसियत है नून लीग में। अगरचे उनके नवाज शरीफ साहब के भाई जो है, छोटे भाई, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, मगर समधी होने के नाते से ये ज़्यादा उनके करीब माने जाते हैं। उनके दौरे हुकूमत में भी, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कहने जाते थे। इस वक्त भी इन्हें कहा जाता है कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, सारे जो फैसले हैं वो करते हैं। तो अब उन्हें टास्क दिया गया है, तो ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उन्होंने अंदिया दे दिया है कि इलेक्शनों की तैयारी की जाए। अब इसमें जो कुछ मामलात आते हैं इसके दरमियान में, उसमें इसहाक डार साहब को क्या टास्क दिया गया है कि जो वो मुलाकात करते हैं जनाब आरिफ अलवी साहब से। आज की मुलाकात में उनका मौजूए बहस जो था वो था जो पीटीआई असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है 20 तारीख को। इमरान खान साहब जो हैं वो इस पे अपनी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से उन्होंने मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया, और इन तक ये बात तो पहुंच जाती है ना कि अब इस दफ़ा जो है वो खान साहब शायद डिले नहीं करेंगे। और डिले ना करने की वजह यह है कि 90 डेज़ के इंतखाबात, 90 डेज़ जो है वो रमज़ान से पहले मुकम्मल होते हैं। तो उन्हें मालूम है कि खान साहब इस चांस को, ये असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने का जो है वो मौका अब वो मज़ीद नहीं देंगे। इस पे बात की है, और पंजाब असम्बली ख़ास तौर पर जो है वो उस पर बात की है। फिर मुआशी हालात जो है उन पर बात की है, सारे मसाइल पे मिला जुला के। मगर सबसे हाईलाइटेड जो टॉपिक वो है असम्बलियों की तहलील के हवाले से पैदा होने वाला उसके जो बहरान है, और उसके साथ लिंक्ड जो है वो मुल्क की मुआशी बदहाली है। जैसा कि इस पे बहुत सारी रिजर्वेशंस आ रही है जी मुआशी माहरीन की तरफ से, जो डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात हैं हमारे सर पर, और इलेक्शन के अखराजात। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी अंदिया दे चुके हैं कि उसकी ख़रीदारी के लिए भी उन्हें अमाउंट चाहिए। फिर इलेक्शन कराने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने 22 अरब रुपये जो है वो भी तलब कर रखे थे। और ये सारा कुछ उनके उसके इर्द गिर्द ही उनके जो बहस थी घूमते रही है कि ज़ाहिर है अगर खान साहब तहलील कर देते हैं असम्बलियाँ, तो फिर एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान पैदा हो जाता है। 2 सूबों में इलेक्शन होता है, तो फिर थोड़ी अरसे बाद जनरल इलेक्शन होंगे। इस पे बात तो यही हो सकती है ना कि जनाब अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो थोड़े अरसे बाद दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। अगर हम मार्च में, फिर जून में या अगस्त में अगर इलेक्शन करवाते तो क्यों नहीं आप थोड़ा सा डिले करें। कहा जाता था, बहुत वावेला था कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च जो है और उनके जो बाकी ये इकदामात हैं वो
یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، وہ اپنی مرضی ٹھوسنا چاہتے ہیں، مگر وہ تو ہو گئی۔ اب جو ہے خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے، اس کے پس منظر، اس مطالبے کے پس منظر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی معاشی ابتری ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ معاشی مؤخرین جو ہے، آج میں ان کی وہ دیکھ رہا تھا، وہ ان کے خیال کے مطابق یا تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی مصروفیات سعودی عرب کی سے جناب فوری طور پہ وہ ریکویسٹ 4.2 بلین ڈالرز جو ہے اس کا طلب کرنا، یہ سارا کچھ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی کی صورت میں یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آن بورڈ لینے کی کوشش کریے کہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ معاشی حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ملک کے لیے ایک پیج پر نہیں ہوں گی۔ ایسے میں عمران خان صاحب اگر تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں تو ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ملک کے جہاں وہ ہمیشہ ملک کی خاطر جو ہے وہ انہوں نے اقدامات کیے۔ اس لانگ مارچ کو لے لیں، وہ نہیں گئے، وہ تباہی نہیں مچانا چاہتے تھے، دھرنا نہیں دیا۔ وہ پہلی لوگ معاشی حالات سے تنگ ہیں اور ان کے کاروبار ٹھپ ہے، تو وہ مزید ٹھپ نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کو انہوں نے پی ٹی ایم والوں نے مذاق میں اڑا دیا۔ اب اس کے ساتھ خان صاحب کی گڑیوں کا جو معاملہ ہے، اس کی جناب ایک آڈیو لیک جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک طرف سے حکومت اور پی ڈی ایم یا نو لیگ جو ہے، ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ پازیٹیو جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی میں ان میں بد اعتمادی پیدا کرنے کی یہ سازش نہیں ہو سکتی ایسی آڈیو لیک کر کے، جس میں عمران خان کی امیج کو عوام میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ عمران خان کے لیے بہت سارے ان کے خلاف سکینڈل، آڈیوز، ویڈیوز، بہت سارے کچھ مراخل خان صاحب طے کر چکے ہیں، مگر یہ ان کو ڈیمیج نہیں کر سکے۔ اب بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی اور زلفی بخاری کے درمیان گفتگو ہوتی ہے گڑیوں کے حوالے سے کہ فروخت کرنی ہے۔ بھئی گڑیاں عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فروخت کی ہے۔ اسی حوالے سے پھر فوراً آج تاجر کی ایک انٹرویو چلوایا گیا کہ اس نے کہا میرے آگے تو نہیں بیچی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہی کیوں یہ جب مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے لوگ جو ہیں، اور یہاں جو اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے آپس میں معاملات طے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ایسے میں ایک شرلی چھوڑ دی جاتی ہے بد اعتمادی پیدا کرنے کے لیے۔ کیا پی ڈی ایم یا نون لیگ یہ چاہے گی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور بیچ میں یہ بد اعتمادی کی فضا پیدا کی جائے، بدگمانی کی فضا پیدا کی جائے، جس میں خان صاحب جو بات کرنے جا رہے ہیں کل وہ پھر ہمارے خلاف جو ہے تو وہ اسمبلیاں توڑنے کا جو ڈیلے کر سکتے ہیں معاملہ، وہ اس پہ اڑ جائیں گے۔ یہ بہت اہم ہے جی۔ دیکھیے اس کی پازیٹیو سائنس تو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بیک ڈور چینلز کے جو رزلٹس ہیں جی، وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، بہت کچھ چل رہا ہے۔ اس کی شاید سب ایک جگہ بیٹھنے کو الوی صاحب جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کریں گے۔ ظاہر اسحاق ڈار صاحب الوی صاحب کو کہتے ہیں، الوی صاحب عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب الوی صاحب کو، الوی صاحب ڈار صاحب نواز شریف اور پی ڈی ایم کے ساتھ مشورہ کر کے واپس جو ہے ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائیں گے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں احمد میر صاحب۔ احمد میر صاحب نے کہا کہ جو جنرل باجوہ ہیں، ان پر جو الزام لگاتے رہے جناب عمران خان صاحب، وہ باجوہ صاحب اس رجیم چینج کی سازش کا حصہ نہیں تھے، بلکہ یہ سازش جو ہے یہ آصف زرداری نے تیار کی، اور آصف زرداری جو ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے کر کے ان کو حکومت سنبھالنے کا ٹاسک دیا۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں جناب کہ یہ کس طرح کے معاملات ہیں جو یہ احمد میر صاحب بات کر رہے ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے، اور باجوہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی جو
جماعتیں اس کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ سپورٹ کرتے رہے۔ تو اصل سازش جو ہے وہ اس کے پیچھے آصف زرداری صاحب تھے، رجیم چینج کا حصہ آصف زرداری تھے۔ بڑی امپورٹنٹ، بڑی الارمنگ بات ہے جی، بڑی شاکنگ قسم کی بات کر رہے ہیں وہ۔ اب اس میں دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہی اس سارے سینیریو میں ایک نمبر 1 آصف زرداری، نمبر 2 مولانا فضل الرحمان، یہ سارے متحرک نظر آتے ہیں۔ یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے جو ہے ووٹس جو ہے وہ ہم نے خریدے تھے، اس کو عدم اعتماد کو ہم نے کامیاب کرایا تھا، نون لیگ کا کیا حصہ ہے اس میں؟ تو گویا وہ حاوی نظر آتے ہیں ان کے سارے فیصلوں پر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ڈنڈ جو ہے ڈالنے میں زرداری صاحب جو ہے، اور اپنے فائدے اٹھانے میں، اپنا ووٹ بینک بڑھانے میں، پنجاب میں اثر و رسوخ بڑھانے میں زرداری صاحب جو ہے وہ بڑے کامیاب نظر آتے ہیں۔ اب یہ کامیابی کا زینہ جو ہے وہ کہاں سے چڑھا ہے، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے رجیم چینج کی جو سازش تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے سائفر کا وہ ایک جو مراسلہ تھا وہ لہرایا تھا پہلی دفعہ اسلام آباد میں، ایک انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سب کے سامنے لہرایا تھا، اس پہ بڑی تنقید ہوئی، بڑا کچھ ہوا، یہ پرچی ہے تو کچھ ہے۔ اب وہ پرچی تو ظاہر ہے اگر ریکارڈ کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے پرچی نہیں تھی، وہ ایک حقیقت ہے۔ اس وقت جب بہت زیادہ انہوں نے زور و شور سے اس بیانیے کو بیان کرنا شروع کیا، اس بیانیے پہ وہ قائم رہے خان صاحب، تو بلاول بھٹو صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا خان صاحب آپ نے سائفر سازش کا وہ کر رہے ہیں، یہ سازش جو ہے 70 کلفٹن میں تیار کی گئی تھی، میں کہتا ہوں ہم نے سازش تیار کی تھی، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ آج حامد میر صاحب کی جو ان کے انکشافات ہیں اس میں تو یہ بات تصدیق ہو جاتی ہے نا، یہ تو مہر تصدیق ہو جاتی ہے اس میں کہ جناب آصف زرداری صاحب جو ہیں اس کا حصہ رہے۔ اب وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب کے اس جو رجیم چینج ہے، ایک تو حصہ آصف باجوہ صاحب نہیں تھے، دوسرا آصف باجوہ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں تھے۔ اب یہ بیچ میں بدگمانیاں کیسے پیدا ہوئی؟ اصل میں جو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے وہ ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پر، جو جناب فیض حمید اور اس کے، اب وہ حامد میر صاحب تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فیض حمید اور باجوہ مل کر جو ہے تو وہ ان کے ساتھ، جبکہ فیض حمید صاحب جو ہے شاید ان کی وہ بتا رہے ہیں کہ کمٹمنٹ تھی کہ اگر مجھے آرمی چیف بنا دیا جائے تو میں عمران خان کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دوں گا۔ کیا فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے، یا باجوہ صاحب ایک جیسا کہ احمد میر صاحب کہہ رہے ہیں، یا تو دونوں مل کے یہ بیوقوف بنا رہے تھے، یا دونوں ایک دوسرے کی مخالفت میں ایک دوسرے پارٹیوں کا ساتھ دے رہے تھے؟ اب یہاں پر یہ ساری سینیریو میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ فوج جو ہے ہماری پاک فوج پر جو آج کے یہ ابھی جو چینج کمان ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے باجوہ صاحب جاتے ہوئے کہہ گئے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی پالیٹکس میں جو ہے فوج حصہ نہیں لے گی۔ ابھی بھی ظاہر ہو رہا ہے، ابھی بھی پتہ چل رہا ہے کہ فوج جو ہے اس نے اپنے ڈسٹینس کیا ہوا ہے ان معاملات سے۔ مگر اس سے پہلے کیا ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، جن کو عوام کی ووٹ جو ہے عوام مینڈیٹ دیتا ہے، اس مینڈیٹ کو کچلتے ہوئے وہ آرمی کے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کچل کے عوام کے مینڈیٹ کو کچل کے اپنی مرضی کے اپنے وہ وزیر اعظم لاتے رہے، اور جو ان کے ساتھ نہیں چلا اسے اتار دیا جاتا رہا، جس میں بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب جو ہے، یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر یہ حامد میر صاحب کی اگر بات کو اتھینٹک مان لیا جائے تو پھر تو یہ بات کنفرم ہوتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں جی ہم نے ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیا تھا، یا وہ کہتے ہیں ووٹ تو ہم نے نون لیگ کو دیا تھا، یار پی ٹی آئی کی حکومت کہاں سے بن گئی؟ یا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہم نے حکومت دی تھی، جناب یہ نون لیگ کدھر بیٹھ گئی؟ تو حامد میر صاحب نے جو ابھی انکشافات کیے کہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے پھر عوام جو چاہتی ہے آئندہ کے لیے، اگر ہم دیکھیں اگر فوج جو ہے اس طرح سے پھر سے مداخلت کرتی ہے، عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یہ بڑے سخت گیر قسم کے آرمی چیف ہے، یہ ان معاملات میں اپنی فوج کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں، وہ اپنی فوج کو بدنام ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں رکھ سکتے، اور یقیناً
وہ ان جو پہلے سے معاملات ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ انہیں ابتدا تو کر دی ہے، انہوں نے بالکل ابتدا کر دی ہے، اور اسی لیے یہ جو سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے وہ بیساکھیاں جو ہے وہ چھین لی ہیں، بلکہ وہ بیساکھیاں چھین کر انہیں آگ لگا دی ہے کہ آئندہ کے لیے فوج جو ہے وہ سیاست میں آ کر، سیاست میں مداخلت کر کے اپنے آپ کو بدنام نہیں کرے گی، جیسا کہ فوج نے یہ پچھلے اقدامات نے فوج اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی۔ تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ پچھلے دور میں، پچھلے جتنے بھی ادوار ہیں، اس میں عوام جو ہے وہ جو چاہتی رہی ہے وہ ان کو نہیں ملا، اور ان کے برخلاف جو ہے ایک قیادت جو ہے وہ لائی جاتی رہی ہے۔ وزیر اعظم کا چناؤ جو ہے وہ کرتے ہیں ایم این ایز کو تروڑ مروڑ کر جو ہے تو مجبور کر کے وہ لاتا جاتا رہا۔ آج ایم کے ایم والے آج انکشاف کر رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ جو ہے وہ باجوہ صاحب کے کہنے پر چھوڑا، جبکہ کہا جاتا ہے احمد میر صاحب کے بقول، اگر ان کی بات دیکھیں جو وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب تو اینڈ تک پی ٹی آئی کو پروٹیکٹ کرتے رہے۔ اب یہاں آگے جو کنٹرڈکشنز ہیں ان کو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، جیسا کہ اب احمد میر صاحب کھلے ہیں، ایم کے ایم کھلی ہے، یہ اور کھلتا ہے، سارے جب کمپائل ہوں گی سب کی باتیں تو پھر رزلٹ ملے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی، کیا فوج انوالو تھی یا سیاسی لوگوں نے فوج کو انوالو کر کے تو ان کو گھسیٹا اس سیاست میں۔ تو معاشی حالات کے حوالے سے جناب میں بتا چکا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس وقت ملک جو ہے وہ انتہائی خطرناک حالات میں ہے، یہ جیسا کہ معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یا تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے۔ یہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں پھر رہے ہیں، وہ تحلیل کو جو ہے تو وہ ڈیلے کرنے کو یا اس کو ختم کرنے کا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ اسی کے پس منظر میں چل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ جناب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ملک میں قانون اور لا قانونیت، اس میں بڑا اس وقت گیپ ہے جی۔ لا قانونیت کراچی میں بچی کا ریپ کر دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کوئی انصاف کا دروازہ جو کھلے گا جو ایسے مجرموں کو سر عام پھانسی کی سزا دے گا؟ ہے کوئی ایسا قانون، ایسی اسمبلی، ایسے ہمارے یہ ابھی بیٹھی ہوئی گورنمنٹ یا پچھلی یا اس سے پچھلی کسی نے ایسا قانون بنایا کہ مجرموں کو سر عام پھانسی دی جائے؟ یا انسانی حقوق کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، انسانی حقوق کے جناب یہاں علمبردار پہنچ جاتے ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ بچی کو قتل کر دیا ہے، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں کتنوں کو سزائیں دی ہیں، ان عدالتوں نے کتنوں کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی ہے، یا پھانسی کی سزا ملنے کے بعد کتنے جو ہے تختہ دار تک پہنچے ہیں؟ ہزاروں تعداد اس وقت پھانسی کے منتظر ہے جو سزا پا چکے ہیں مختلف جرائم میں، مگر ریپ کے کیسز میں جو ہے تو آپ کو کوئی ایسا انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ انسانی حقوق کے ساتھ ہمارے معاہدوں نے، اور یورپ کے ساتھ ہمیں یورپین بنتے ہوئے ہیں تو اسلامی لوگ ہیں، مگر ہمارے وہ دیکھیں کوئی بھی پھانسی کے تختہ دار تک نہیں پہنچتا، ہزاروں لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ طبعی موت مر رہے ہیں، وہ پھانسی کی سزا ہوئی ہے مگر پھانسی نہیں دی جا رہی، تو وہ وہیں پر انتظار میں مرتے جا رہے ہیں۔ پھانسی نہیں دی جاتی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے گی، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے جن کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے ہوئے ہیں، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے جس میں ماں جو ہے اس کا بیٹا اس کی سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے جہاں ایک بیوی اور بچوں کو جو ہے تو وہ بیوہ اور یتیم کر دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بس اس وقت اجاگر کی جاتی ہے کہ ایک مجرم کو جب پھانسی کی سزا اور تختہ دار تک پہنچایا جائے، وہ انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اجازت چاہوں گا جی، حالات تو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو آئیے سارے مل کر اپنی دھرتی ماں کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سلامت رہیے۔